हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी और उसरतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई, बहुत से ममालिक की मईशतें तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरी, ख़ुसूसन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की या इस रीजन में अगर देखा जाए बांग्लादेश की, उसके अलावा वियतनाम की, चीन की, हमारा हाल भी अच्छा नहीं है। आलमी बैंक IMF ने प्रेडिक्शंस की हैं कि मनफी ग्रोथ अगले 2-3 साल तक है। उसमें भी ज़ाहिर है मईशत हमारी भी मुतासर हुई, मगर खुशकिस्मती ये रही कि पहली लहर में हम उस तरह मुतासर नहीं हुए जिस तरह इस रीजन के दूसरे ममालिक मुतासर हुए। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इंसेंटिव्स दिए, क्योंकि हर बहरान अपने साथ एक मौका भी साथ लेकर के आता है, और पाकिस्तान की बरामदात जो 2017-18 में बहुत हद तक नीचे गिर चुकी थी, $9.5 अरब पर आ गई थी, उसको उठाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव्स दिए गए, रिफंड्स दिए गए, उनकी जो बिजली थी उसको पीक आवर्स से ऑफ पीक आवर्स किया गया। उसके रिज़ल्ट अब सामने आने शुरू हुए हैं, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास जो ऑर्डर्स हैं जो कि भारत में कोरोना की वजह से बांग्लादेश में, वियतनाम, चीन में वो हमारी तरफ आने शुरू हो गए, जिसका एक बड़ा सबूत ये है कि अक्टूबर के महीने में हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो $2.30 अरब रही, जो कि रिकॉर्ड है किसी भी एक माह का, और 7% इजाफा देखा गया सिर्फ अक्टूबर के महीने में जो प्रेडिक्शंस की जा रही है। इसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं। माली साल जुलाई से शुरू होता है। जुलाई से लेके अक्टूबर तक के 4 महीने में $4.5 अरब का वॉल्यूम है सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, जो पिछले साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 4% ज़ायद है। अक्टूबर की जहाँ तक बात है तो अक्टूबर में इंडिया की बरामदात में 5% की कमी आई है, मगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 7% का इजाफा हुआ है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल हब्स हैं, कराची है और फैसलाबाद है। फैसलाबाद में पावर लूम्स के बारे में हमने गुज़िश्ता चंद सालों में सुना कि बिल्कुल जो लाखों पावर लूम्स थे वो बंद हो गए। तो अब ये अच्छी खबर ये भी है कि वहाँ पावर लूम्स जो हैं फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, जो वर्कर्स हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, और जो तवक्कुआत यही हैं कि अगर यही ट्रैजेक्टरी रही तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मसनूआत हैं वो उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 10% तक भी जा सकती हैं। उसमें प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि कॉटन की जो फसल है इस साल अच्छी नहीं हुई, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत से मुहर्रिकात हैं। बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहतशाम जावेद साहब। आप सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वेलकम टू द शो हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, ये बताइए, सुना ये है कि स्किल्ड लेबर की किल्लत पैदा हो गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इतना बूम आया है, ये बात दुरुस्त है हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं फैसलाबाद की ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आपके तवस्सुत से सब दोस्तों तक पहुंचा सकूं। जी, इस वक्त इस बात से हम बिल्कुल दो राय नहीं है कि वी आर शॉर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर इन आवर रीजन, ड्यू टू द रीजन जी के क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के अदारे उस वक्त जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं वो पहले चल रहे थे जी 2 शिफ्टों में। तो जब हमारे पास कोरोना के अंदर गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी दी, 2-3 चीजें इसमें बहुत एम्फसाइज करती हैं। एक टफ के नाम से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने तकरीबन 4% के ऊपर शॉर्ट टर्म से आपकी लोनिंग वो जनरल इंडस्ट्री के लिए आई। मैं ये बात स्पेसिफिकली करना चाह रहा हूँ, इट्स अबाउट जनरल इंडस्ट्री, नॉट एक्सपोर्ट बेस्ड डायरेक्टली इंडस्ट्री। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने जनरल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना है, एक खास क्लस्टर को नहीं करना, तो फिर आप कार्टेलाइजेशन से बाहर निकलते हैं, एसएमईज को मौका मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो अक्टूबर और नवंबर में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ना सिर्फ वो आपके डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मईशत का या आपके उस वॉल्यूम का सिर्फ 25% है। बाकी 75% आपकी वो इंडस्ट्री है जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटर हैं,
تو ان لوگوں کی وجہ سے ہی آپ نے نہ صرف اکتوبر کے اندر بلکہ نومبر کے اندر بھی $2 بلین کا ہدف عبور کیا. جہاں تک میں آپ کو سن رہا تھا اس پہ بھی میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بنگلہ دیش ایک بیل بھی کاٹن کی پروڈیوس نہیں کرتا, ایون دو بنگلہ دیش ہیز اے ویری لارج والیوم آف ایکسپورٹ بل ان ٹیکسٹائل. تو ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 1.5 دہائی کے بعد ہماری بات, اسٹیک ہولڈرز کی بات سنی گئی ہے, ان کو سنا گیا ہے, نہ صرف انہیں سنا گیا بلکہ سمجھا بھی گیا. اس میں اس لیے اس کو ایمفیسائز کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیکسٹائل پالیسی تھی اس میں اسٹیک ہولڈرز نے مل کے ان کو بنوائی تھی, اس کو ڈرافٹنگ ہم نے کی تھی, فیصل آباد ریجن نے کی تھی, اس میں ہم لوگ شامل تھے, مائی سیلف بینگ دا پارٹ آف دیٹ ٹیکسٹائل پالیسی. تو آپ کو ریجنل کمپیٹیونیس مل گئی, آپ ریجن کے اندر وارے میں ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ کی مصنوعات انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سروائیو کر سک رہے ہیں. اب اگلا سوال خود ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کنٹینیوٹی رکھ سکیں گے. پاکستان گورنمنٹ اس وقت انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے, لانچ کرنے جا رہی ہے ٹیکسٹائل پالیسی. اس کے اندر گورنمنٹ نے 2 ہدف رکھے ہیں, 2025 کا ہدف اینڈ 2030 کا ہدف. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ پالیسیز کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں کمپیٹیونیس ریجن میں رکھنی پڑے گی تو ہی ہم اس کو ہدف کو عبور کر سکتے ہیں. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بنگلہ دیش کا نام لیا. بنگلہ دیش کے پاس بالکل صحیح بات ہے, وہ ایک بیل نہیں وہ پیدا کر سکتا, اس کے باوجود جو اس کی جو مجموعی ایکسپورٹس ہیں وہ 40 بلین سے بھی اوپر ہیں. کیا راز ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک ویلیو ایڈڈ چیزیں بناتے ہیں, جو را یا سیمی را مٹیریل ہے اس پہ ان کا ایمفیسس بالکل شفٹ ہو گیا ہے. ہمارا اگر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مثال لوں تو وہ ٹھیک ہے کہ ہمارا 40% ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے, لیکن زیادہ تر یارن یا سیمی جو فنشڈ گڈز ہیں وہ ہیں. تو ہمیں کس حکیم نے اس جانب آنے سے روکا ہے کہ ہم جو ہیں ویلیو ایڈیشن کریں, اور اس کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھیں گے بھلے ہم کچھ بھی کر لیں؟ دیکھیں جی, یہ وہی بات ہے جو میں نے پھر بتایا کہ کارٹلائزیشن, جو ہماری حکومت اس دفعہ کارٹلائزیشن کو ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے. آپ کے وزیر اعظم نے جب فیصل آباد کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ ہم سادہ دھاگا ایکسپورٹ کر کے ریونیو نہیں کما سکتے, وی ہیو ٹو ویلیو ایڈ. ہمیں گارمنٹس کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم صرف کاٹن امپورٹ کر کے, روئی امپورٹ کر کے ویو کیا ہوا دھاگا باہر یا اسپن کیا ہوا دھاگا باہر بھیج دیں گے تو ہم کبھی بھی ایکسپورٹس کا وہ حجم حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. وی ہیو آر اسکلڈ لیبر, ہمارے پاس یہاں آپ کا پروسیسنگ انڈسٹری کا پورا ایک سیکٹر موجود ہے. دیکھیں ہمارے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. ہم اپنے 23 کروڑ تقریباً آبادی اور اسپیسیفکلی 11.5 کروڑ خواتین کی آبادی کا کپڑے کی سبسٹیوشن اٹ سیلف گھر میں پوری کر رہے ہیں. تو وہ پروسیس کر کے تیار کیا ہوا کپڑا ہی ہماری انڈسٹری پیدا کر رہی ہے. تو ہم انڈسٹری اگر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو وائی شوڈنٹ وی ایکسپورٹ اٹ. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دیر از اے نیڈ آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز اینڈ ٹو پش دو اسمال میڈیم انٹرپرینورز جو آپ کی ویلیو ایڈیشن کا حصہ ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹرز, وہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریلسٹ جو آپ کے ویلیو ایڈیشن کرتے. مثال کے طور کے اوپر فیصل آباد کے اندر تقریباً 200 کے قریب پروسیسنگ انڈسٹریز ہیں, تقریباً 150 کے قریب آپ کی گارمنٹس انڈسٹریز ہیں جو چھوٹی چھوٹے کلسٹرز ہیں. تو صرف ایک ہی چنک کو ہم ڈیسیژن میکنگ میں جب لے کے جائیں گے, ایک ہی سیکٹر کو, تو ہمیں پرابلمز آتی ہیں. پہلی دفعہ حکومت نے تمام سیکٹرز آف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آن بورڈ کیا. ٹیکسٹائل پالیسی کے اندر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دیر از اے نیڈ ٹو امپروو مچ الاٹ. جب آپ اس کو امپروو کریں گے, ہماری انپٹ شامل کریں گے, ویلیو ایڈیشن سیکٹر کی انپٹ شامل کریں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کا جو 2025 کے اندر $25 بلین ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا ہدف ہے, جو اس وقت 14-15 ہے, تو یو کین ایزیلی اچیو دیٹ. کیونکہ اگر آپ نے $1 کا دھاگا ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ ویلیو ایڈ کریں گے تو وہ $5 کی ویلیو ایڈیشن جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ 5 times یو ملٹیپل دا سیم فیکٹر, اور آپ کے روزگار, سورس آف انجن آف امپلائمنٹ, یہ ایک علیحدہ پلس مائنس ہمارے پاس الائیڈ انڈسٹری امپروو ہوتی ہے. تو
تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیکٹر ہے جس کو آپ انٹیگریٹ کرتے جائیں گے تو چیزیں ملٹیپل ہوتی جائیں گی. تو کیا یہ سمجھ آ رہی ہے انڈسٹریلسٹ کو بھی کہ انہیں جو ہے یہ ویلیو ایڈڈ جو چیزیں ہیں اپیرلز ہیں بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں اور دوسری جو کہ فنش پروڈکٹس ہیں گارمنٹس ہیں تو یہ اب ان کے خیال میں وہ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اور اس روٹ پہ آگے بڑھنے میں جو روایتی سیٹھ کلچر ہے وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے اور کارپوریٹ کلچر اپنانے میں ہم جو سستی کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ دیکھیں جی ایک چھوٹی سی انڈسٹری کو میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ تقریباً 23 ڈپارٹمنٹ یا 23 جونکیں ہیں جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتی. تو دیر از اے نیڈ آف ون ونڈو آپریشن, انٹروڈکشن آف ون ونڈو آپریشن, جہاں پر آپ کو فیسیلیٹیشن ملے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, اچھی خبر ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی یہ گروتھ جو ہے یہ سسٹینیبل رہے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ملک میں ویسے بھی تعلیم کون سی مثالی تھی کہ اوپر سے کووڈ کے درے پڑنے لگے اور اس کی وجہ سے جو رہا سہا سلسلہ تھا وہ بھی چوپٹ نظر آ رہا ہے. تعلیم کا جو معیار ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. سرکاری اسکولوں کی زبوں حالی کسی سے نہیں چھپی ہوئی. نجی شعبے کے بارے میں والدین چیختے رہتے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. پہلے فیس پھر تعلیم, بلکہ پہلے فیس پھر فیس. بعض اداروں کا تو یہ ایٹیچوڈ ہے. مگر اس لپا ڈکی کے دور میں بھی مٹھی بھر اہل خیر ہیں جنہیں ان طبقات کے بچوں کا خیال ہے جو کسی کو خال ہی نظر آتے ہیں. جب نظر ہی نہیں آتے تو ان کا خیال کون رکھے گا, لیکن پھر بھی اوپر والا کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھیج دیتا ہے ان بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. لاہور میں ایسے بہت سے ادارے ہیں, انہی میں سے ایک ادارہ ہے لاہور کا عالم بی بی ٹرسٹ. میں اس ادارے کو کیوں بتانا چاہ رہا ہوں اس ادارے کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خیر کے کاموں میں انوالو ہیں ادارے, ان میں یہ کچھ تھوڑا سا ہٹ کے خیر کا کام کر رہا ہے. لیکن میں تو اس طرح بتیاتا رہوں گا, میری باتوں پہ بالکل دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ منو بھائی اس دنیا میں ہیں, نہ بانو قدسیہ آپا اس دنیا میں ہیں, لیکن یہ گواہی اس کے بعد میں اس پورا جو قصہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور اب آج 2020 میں اس کی کیا صورتحال ہے, یہ کہاں تک پہنچی ہے کہانی, یہ سب ہم آپ سے شیئر کریں گے اس وقفے کے بعد. پاکستان میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں وقفے سے پہلے کہ 20 پروجیکٹس ہیں جو خیر کے اور فلاح کے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں. لیکن آج میں جس ٹرسٹ کی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس میں اور باقی جو فلاح کے کام کرنے والے ٹرسٹ ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے. نیت تو ظاہر ہے سب کی بہت اچھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم بی بی ٹرسٹ کو جو چلا رہی ہیں اس وقت فرا دیبا صاحبہ. اچھا خاصا آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, بہترین قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. بوڈاپیسٹ یونیورسٹی سے آپ نے جنڈر اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی. کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں آپ پڑھا سکتی تھیں, گھر بسا سکتی تھیں, سکھ چین کی زندگی بسر کر سکتی تھیں. لیکن یہ جو آپ نے سلسلہ چنا کہ نہیں, میں لاہور کی جو سب سے پسماندہ قسم کی بستیاں ہیں جن میں گھروں میں کام کرنے والی جو ماسیاں یا دیگر طبقات ہیں, ریچڈ آف دی ارتھ, ان کے بچوں کو پکڑ کے لاؤں گی اور انہیں تعلیم یافتہ بناؤں گی. اور یہ آپ نے 2005 سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں اس دن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک اچھی خاصی جو لڑکی
وہ جا رہی ہوگی اپنے راستے پہ تو اچانک اس کی زندگی تبدیل, اس کا دل تبدیل ہو گیا, اس نے کہا نہیں یہ سب جو ہے فضول ہے, چھوڑو, کام تو اصل میں یہ ہے. اس دن کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی بہت شکریہ وسعت اور مبشر. 2005 میں نے اپنے گریجویشن کے امتحان دیے تو یہ سوچا کہ لاہور کے جو پوش علاقے ہیں ان کے ساتھ کچی آبادیاں ہیں, اور ان کچی آبادیوں میں جو لوگ ہیں وہ ان پوش علاقے کے لوگوں کو سرو کرتے ہیں, تو یہ دیکھا جائے کہ ان کے بچے کیسے دن گزارتے ہیں. تو میں نے لاہور کا نقشہ لیا, وہاں جگہ مارک کی اور پھر نکل پڑی. تو روز کسی نہ کسی جگہ پہ جانا, بچوں کو اکٹھا کرنا, ان سے باتیں کرنا اور واپس آ جانا. مجھے بڑی مزیدار سٹوریز ملی, میں نے لکھنا شروع کر دی, اور اسی سفر سے میں نے سیکھا کہ بچوں کے لیے کچھ انسینٹیو بھی ہونا چاہیے. تو میں پھر ان کے لیے کینڈیز اور بسکٹس لے کے جاتی تھی. جب میں چنگی امر صدو کوٹ لکھپت کے علاقے میں گئی تو وہاں پر 40 کمرے تھے برابر میں, جو کہ کسی آدمی نے بنا کے کرائے پہ دیے ہوئے تھے, ایک کمرہ ایک خاندان کو, اور آگے ایک مشترکہ صحن تھا, اور اس صحن میں ایک بڑا سا درخت تھا. میں نے بچوں کو وہیں اکٹھا کیا اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دی. اب میں بچوں سے باتیں کرتی تھی اور ساتھ ان کی جو مزیدار کہانی ہوتی تھی وہ لکھتی بھی تھی. تو ایک بچہ جس نے پجامہ بھی نہیں پہنا, صرف قمیض ہے, وہ میرے بیگ کو دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ابھی کینڈیز اور بسکٹس مل جائیں اور یہ یہاں سے بھاگ جائے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہیں, لیکن جب میں جانے لگوں گی پھر, تاکہ ابھی میرے ساتھ یہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں. اس کا جو جواب تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اللہ نے ہی اس وقت دل میں خیال ڈالا کہ اس کو کیا جواب دیا جائے. اس بچے نے کہا کہ مجھے کینڈی نہیں چاہیے, یہ پیپر اور پینسل دیں, میں نے لکھنا ہے. تو میں تو ہمیشہ سے سنتی تھی کہ غریب آدمی 2 + 2 4 روٹیاں کرتا ہے, اور اتنا چھوٹا بچہ جس کے سامنے کینڈیز اور بسکٹس ہیں لیکن اس کو وہ نہیں چاہیے, اس کو لکھنا ہے, تو اس کے اندر کیا احساس ہوگا. تو اگلے دن پھر میں گئی اور وہاں 60 بچوں کو اکٹھا کر کے درخت کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا, اور کچھ وقت کے بعد 3.5 مرلے کی ایک جگہ کرائے پر لے کر ان بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا. ابھی تک پیسے آپ کی جیب سے جا رہے ہیں؟ جی, اور پھر میرا رزلٹ آ گیا تو میں صبح میں اسکول بچوں کو پڑھانے آتی تھی, دوپہر میں اپنی یونیورسٹی جاتی تھی, اور شام میں میں ایک ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی. وہ اس لیے کہ میری پاکٹ منی سے اور بہن بھائیوں سے اکٹھا کر کے اسٹیشنری اور میرا آنے جانے کا کرایہ ہو جاتا تھا, لیکن جو اس گھر کا کرایہ تھا 3500 روپے وہ نہیں تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے شام کو ایک ہوم ٹیوشن, کیونکہ میں اور کچھ کر نہیں سکتی تھی, ایک یہی چیز کر سکتی تھی, تو شام میں جو ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی اس سے اس کا کرایہ ہو جاتا تھا. 2008 میں پہلی بار منو بھائی جو ہیں وہ اسکول آئے, انہوں نے دیکھا اور جا کے انہوں نے اس کے اوپر کالم, تو وہ پہلا موقع تھا جب اسکول کے بارے میں میری فیملی کے علاوہ اور لوگوں کو بھی جاننے کا موقع ملا. تو جو ہمارے پاس موجودہ اس وقت سپٹمبر میں پورے 15 سال ہو گئے تھے. اب ہمارے پاس 2 کیمپس لاہور میں اور 1 کیمپس مریدکے میں ہے, جس میں 1000 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں. واہ. ان بچوں کو صحت کی, کھانے کی اور تمام تعلیمی اخراجات ہمارا ادارہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. اچھا, ایسے کئی ادارے ہیں, صرف آپ کا ادارہ نہیں ہے, لیکن آپ میں اور باقی جو مخیر ادارے ہیں ان میں بنیادی جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے کہ آپ بچے کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, یا بچہ جو ہے پڑھے اور اس کے بعد جو مرضی کرنا دنیا میں جو بھی کرنا ہے وہ کرے, یا آپ کچھ اور بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے, اور آپ اس کو مختلف بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے اداروں سے, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس بچے کے اندر اللہ نے جو خاص ٹیلنٹ رکھا ہے اس کو ایکسپلور کر کے پالش کریں, جس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ میٹرک تک ہمارا اسکول ہے. میٹرک کے بعد جو بچے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنے میں اچھے ہیں ان کو ہم اپنی سپورٹ پہ کالج بھیجتے ہیں اور پھر آگے یونیورسٹی. جو پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے لیکن اللہ نے ان کے اندر اسکل کی خوبی رکھی ہوتی ہے کہ کوئی بہت اچھا ٹیکنیکل کام کر سکتے ہیں, ان کو ہم ووکیشنل کالج میں بھیج دیتے ہیں. اور تیسری طرح کے آرٹسٹ بچے جو کریٹیو ہوتے ہیں اور وہ جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اسی طرح کے مینٹور کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ میٹرک کے بعد ان سے اپنی اس خاص فیلڈ میں سیکھ سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک ہمارے سوسائٹی میں نارم سیٹ ہے کہ صرف جو پڑھتے ہیں وہی سروائیو کرتے ہیں, یا پڑھا لکھا انسان ہی لائق ہوتا ہے, اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے سب بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ چونکہ ان کے والدین جو ہیں ان کے پاس نہ
اتنا وقت ہے نہ اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ ان کو اس طرح دیکھ سکیں. تو وہ ایک اسکول پلیٹ فارم ان کے پاس بچتا ہے جہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ لوگ کیا تب تک ان کی گرومنگ کرتے ہیں جب تک انہیں کوئی جاب نہ مل جائے, کوئی کام نہ مل جائے؟ جی, میٹرک کے بعد جب ہم ان کو ان 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس وقت تک سپورٹ کریں گے اور کرتے ہیں جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو جائیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن بچوں کو لیں را فارم میں ان کو واپس فنش فارم میں کریں. وہ لائف جو ان کی ہے ایز اے چیریٹی ریسیور, وہ چیریٹی گیور پہ اینڈ ہو. تو ہم ان کو اس پوزیشن سے جہاں وہ ریسیور ہیں وہاں سے گیور بناتے ہیں. اور دوسری جو مختلف بات ہے وہ تربیت کی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کا بہت فقدان ہے, گھروں میں بھی کم ہو گئی ہے, سکولز کے اندر صرف تعلیم ہے, وہ بھی اس ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیسی تعلیم ہے, لیکن تربیت کہیں نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے جن کا تربیت ماں باپ نہیں کرتے, ماحول نیگیٹو تربیت کرتا ہے, تو ہمارا جو بچہ وہاں آئے اس کی ہم تربیت کریں اور وہ بڑا ہو کر جب کہیں کام کر رہا ہو, کہیں جاب کر رہا ہو, تو اس کا کیریکٹر اور اس کا کام یہ بتائے کہ یہ عالم بی بی اسکول سے آیا ہے. اچھا, یہیں وقفہ لے لیں. یہ کہانی مجھے تو بہت دلچسپ لگ رہی ہے, آپ کا کچھ پتہ نہیں, ایک وقفہ لے لیں, یہ کہانی ابھی جاری ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں فرح دیبا جو کہ عالم بی بی ٹرسٹ جو کہ یہ بچوں کا ایک فلاحی ادارہ ہے, بچوں کو تعلیم دیتا ہے. 2005 میں شروع ہوا. تو فرح 2005 سے لے کے آج 2020 ہے, ایک فصل بھی تیار ہوئی ہوگی, مطلب بچے پڑھ بھی گئے ہوں گے, کہاں کہاں پہنچے ہیں؟ ہمارے اسکول کے اندر جیسے میں نے ابھی وسعت سے بات کی کہ جتنی امپورٹنس تعلیم کو دی جاتی ہے اتنی ہی تربیت کو, اس لیے کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک سماج کے اندر ذمہ دار شہری کے طور پہ رہنے کا فن سکھا سکے. تو 50 نمبر کتاب کے ہیں, 50 نمبر تربیت کے. تو آپ اگر تربیت کے 50 نمبر پاس کریں گے تو پھر آپ اگلی کلاس میں پرموٹ ہوں گے. اگر وہ نہیں ہے اور دوسری طرف A+ بھی ہے تو ہم آپ کو پرموٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے ابھی اتنی تربیت نہیں لی کہ آپ A گریڈ چلے جائیں. اور ہمارے ابھی جو بچے ہیں وہ یونیورسٹی میں ماسٹرز میں ہیں, اور ہماری بچیاں بھی اور بچے بھی, اور جو ٹیکنیکل کالج والے ہیں وہ 3 سال کے کورس کے بعد اب جاب کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹلی بہت عزت والے طریقے سے سورس آف انکم بن چکے ہیں. جیسے ہمارے ابھی بچے نے FC کالج میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا ہے. اسی طرح ہماری بچی ہے, اس نے انڈر گریڈ کے لیے اسکاٹش اسکالرشپ ون کی ہے. تو ہماری بچے جو ہیں کنیڈ کالج, لاہور کالج, گورنمنٹ کالج, FC کالج لاہور کے جو اچھے ریپیوٹیبل ہیں وہاں پہ ان کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اتنے اچھے مارکس تھے اور ان کو اسکالرشپس بھی ملے ہیں. تو یہ بہت اچھی ہمارے لیے ڈرائیو ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں کو پرسو کر رہے ہیں. اور اس سارے سفر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے بچپن کو ایک خوشگوار ان کا زمانہ بنا سکیں, کیونکہ بچپن ساری زندگی ساتھ چلتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ وہ کوئی ایسی چیز, یعنی ان کی مزری, ان کے آنسو, ان کی کہانیاں نہ بیچی جائیں, بلکہ یہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور وہ مل کے اپنا فرض نبھا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر ہم ان کی سیلف رسپیکٹ کو نہ بچا سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہمارا. اچھا ہاں, میں صرف تربیت والے اس پہ آ رہا تھا کہ تربیت جب آپ بچوں کو دیتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے گھر بھی لے کے جاتے ہوں گے اور گھر کا ماحول بھی بدلتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ پہلے 4-5 سال بہت مشکل تھے, میں بچوں کو اکٹھا کرتی تھی, والدین واپس لے جاتے تھے. لیکن اب یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے کوئی 10 ٹائمز زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور دور دور سے آئے ہوتے ہیں. اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں عالم بی بی اسکول میں بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو یہاں پڑھتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ گھر جا کے ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے اور وہ پازیٹیو ہے ڈفرینس. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ کچھ اور نہیں کرتے, لیکن جو بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو گھر جا کے ماں کے ساتھ کام بھی کرواتے ہیں اور اپنا یونیفارم بھی خود دھوتے ہیں. اور ہمارے اسکول میں بچے اپنے کلاس رومز خود صاف کرتے ہیں, اپنا ٹوائلٹ خود صاف کرتے ہیں. تو وہ کہتے کہ انہیں ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ تربیت کے 50 نمبر ہیں بچوں کو. اچھا, 3,500 روپے کی ٹیوشن سے یہ سفر آپ نے شروع کیا,
اور آج جو گروتھ ہوئی ہے، مثلا آپ کے پاس کئی کنال کا پلاٹ بھی ہے، مستقل ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کا آپ کا بجٹ بھی آ رہا ہے. عام طور پہ ایسے پروجیکٹ جو ہیں خوش قسمت ہوتے ہیں، ورنہ راستے میں مر جاتے ہیں. آدمی اپنی جیب سے کب تک کرتا رہے گا، لیکن اس لحاظ سے یہ خوش قسمت ہیں. تو لوگوں نے دل کب سے کھولنے شروع کیا آپ کے لیے؟ منو بھائی کے کالم لکھنے کے بعد لوگوں نے دل کھولنے شروع کیے، اور پھر جہاں بھی مجھے بلایا جاتا ہے یا موقع ملتا بات کرنے کا، تو ان سے صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ آ کے ان بچوں سے ملیے اور اسکول کو دیکھیے. اگر آپ کے دل کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کاز ہے جس میں آپ کو شامل ہونا ہے تو آپ شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ بھلے شامل مت ہوئیے. لیکن ہمارا مقصد تو لوگ خود بخود آئے آپ کے پاس؟ جی، پھر لوگ پڑھ کے آئے، انہوں نے دیکھا، ان کو اچھا لگا اور وہ ہمارے ساتھ مل گئے. اور اسی ڈونیشن کے پیسوں سے ہم نے پھر 12 کنال زمین خریدی اپنے پاس ہی، اور ایک فرم نے ہمیں والنٹیرلی نقشہ بنا دیا ہے. اب ہمارا جو خواب ہے وہ اس 12 کنال پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنانا ہے، جس میں میٹرک تک اسکول ہوگا، اور جو میٹرک کے بعد بچے ہیں ان کو تو ہم کالج بھیجیں گے، لیکن جو بچے ٹیکنیکل سکل والے ہیں ان کا بلاک بنایا ہے. وہ میٹرک کے بعد 3 سال ہمارے پاس سیکھیں گے اور وہیں سے ڈائریکٹ ان کی جاب پلیسمنٹ ہوگی، اس لیے کہ ہم ان کو اتنا اچھا پریکٹیکل سکھائیں گے کہ جس نے بھی ہائرنگ کرنی ہوگی وہ کہے گا وہاں سے ہائر کرو، ان کو کام آتا ہے. اور تیسرے ہمارے جو کریٹو بچے ہیں وہ بھی وہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے بھی ہم نے انتظام اس بلڈنگ میں کیا ہے کہ وہ سیکھ سکیں، اور ساتھ یہی تربیت تاکہ سماج کے اندر ہم اچھے انسان دے سکیں، تبھی ہمارے یہاں امن اور برداشت آ سکتی ہے. آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ کی کتاب بھی آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسکول کے حوالے سے کچھ لکھا آپ نے، کچھ ایسی 3 شعر اگر ہم سے شیئر کر لیں. میں جب بچوں میں جاتی ہوں تربیت کے لیے اور ملنے کے لیے، تو ان کی روشن آنکھیں، ان کے مسکراتے چہرے اور ان کی باتیں، تو میں ان کو دیکھنے اور ان کو سننے میں اتنی مگن ہو جاتی ہوں کہ میں کچھ اور مجھے یاد نہیں رہتا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پھولوں کے باغ میں آ گئی ہوں، جہاں بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور جن کی خوشبو ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی پرفیوم ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. یہ تھی فرح دیبا صاحبہ عالم بی بی ٹرسٹ کی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹرسٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اور یہ بھی دل چاہے کہ اگر واقعی ان کا کام ایسا ہے تو آپ کی حیثیت ہو تو آپ مدد بھی کر سکتے ہیں. عالم بی بی ٹرسٹ کی ویب سائٹ بھی ہے علیحدہ سے، اور فیس بک پیج بھی ہے، تو انہیں تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آج کے دن میں. اجازت لے لیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ڈیفرنٹ ہم نے کہانی سنی. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.